मसीह यीशु के बाबरकत और फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो अज़ीज़ों। एक मरतबा फिर आपको रूह के फल की एक बहुत ख़ास सीरीज़ में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस सीरीज़ से बहुत कुछ सीख रहे हैं और सीख भी रहे हैं और दूसरों को सिखा भी रहे हैं। इसी तरह से आज जिस फल पर हम बात करेंगे ये रूह का 7वां फल यानी कि ईमानदारी है। और मैं समझती हूँ कि एक मसीही की ज़िंदगी में ये एक ऐसा फल है जो कि एक मसीही की बुनियाद है। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमने अपने सर्च पर मदऊ किया है बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ को। वेलकम बिशप साहब, कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। बिशप साहब, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आज के टॉपिक के बाबत सीखने के लिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये एक मसीही की और अगर कोई मसीही नहीं भी है तो ये उसकी ज़िंदगी में बुनियादी टॉपिक की हैसियत रखता है। आप इस टॉपिक को सीखने में हमारी हेल्प कीजिए कि एक ईमानदारी का क्या मफ़हूम है, इसके ट्रू मफ़हूम से, ट्रू मीनिंग से हमें आगाह कीजिए और एक मसीही तर्ज़ ज़िंदगी में इस फल की कितनी अहमियत है? ईमानदारी ये एक ऐसा फल है जो खुदा के पाकरू के वसीला से पैदा होता है हुँ। और रुल कुद्दस के वसीला से ज़िंदगी में ये फल आता है। और अगर खुदा का पाकरू नहीं तो उसमें ईमानदारी नहीं, यानी ये फल रुल कुद्दस के वसीला से है। हुँ। और जब हम खुदा के कलाम मुकद्दस में गलतियों 5वां बाब 22वीं आयत में लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। अब हम जिस फल की बात करेंगे वो है ईमानदारी। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ईमानदारी ये वो फल है जो रूह कुद्दस के वसीला से पैदा होता है और इंसानी ज़िंदगी में इसका इंसानी ज़िंदगी और इंसानी किरदार पर इसके मस्बत असरात होते हैं। और जो पाकरू के वसीला से ईमानदारी का फल ज़िंदगी में नज़र आता है तो फिर उसकी ज़िंदगी का हर पहलू और ज़िंदगी का हर एस्पेक्ट इस फल से फलदार होता है। और ये फल खुदा पर ईमान और भरोसे को ज़ाहिर करता है कि हुँ। इंसान खुदा पर कामिल भरोसा और कामिल एतकाद रखता है और उसका फेथ यानी उसका ईमान खुदा पर मुस्तहकम होता है और जिसकी वजह से वो खुदा के उन वादों और खुदा के तमाम कलाम पर कामिल भरोसा रखता है। अगर रुल कुद्दस का फल ईमानदारी ज़िंदगी में पैदा होता है तो फिर इंसान जो ईमानदार हैं वो खुदा के तमाम जो वादे हैं उन पर कामिल भरोसा रखेगा। और इसमें डीप उसका या गहरा ईमान है कि जो खुदा ने फरमाया वो बिल्कुल ठीक है। तो जब वो खुदा के वादों पर और खुदा के कलाम पर भरोसा करता है तो उसकी ज़िंदगी का हर पहलू रोशन होता है, क्योंकि खुदा का कलाम नूर है और उसकी ज़िंदगी का हर एक पहलू रोशन होगा। और वो खुदा के साथ इस तरह पेवस्त होता है कि खुदा के हर अ, लफ्ज़ को जो उसके मुंह से निकलता है उस पर कामिल भरोसा रखता है और उसकी ज़िंदगी दिन ब दिन खुदावंद की मोहब्बत में बढ़ती है, खुदा के इरफान में वो बढ़ता है, खुदा की पहचान में बढ़ता है। और वो खुदा पर इस कदर ईमान और भरोसा रखता है जिससे उसकी ज़िंदगी में इस्तेकाम पैदा होता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि जो यूनानी ज़ुबान में लफ्ज़ है ना उसके मुताबिक जो उसका उर्दू में मफ़हूम है ना वो है ईमान जो मुस्तहकम बुनियादों पर है और इसमें ट्रस्ट करना है और कॉन्फिडेंस है, एक्सेप्टेंस है, फिडेलिटी है और मॉरल कन्विक्शन कि वो खुदा के कलाम पर इस कदर पुख्तगी से और इस कदर इस्तादा है, हुँ। इस तरह कामिल ईमान रखता है कि उसकी जुम्बश नहीं हो सकती, लक्सिश नहीं हो सकती, लड़खड़ा नहीं सकता। और अगर उसे हिलाने की कोशिश भी करे उस ईमान से वो हटता नहीं बल्कि मजबूती के साथ
خدا کے ساتھ پیوست ہوتا ہے اور خدا کا پاک روح انسان میں یہ پھل پیدا کرتا ہے جس سے اس کی زندگی میں ایمانداری، یعنی اس کو اس معنی میں نہیں، آنیسٹی بھی اس وقت آئے گی جب ایماندار ہے، ہوں ایمان رکھتا ہے جی خدا پر، رکھتا ہے ایمان خدا کے وعدوں پر اور خدا کے کلام پر، تو پھر اس کی زندگی اور اس کی شخصیت کے خد و خال خدا کے کلام کے مطابق ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہیں گے کہ وہ خدا کی مرضی کے سانچے میں ڈلتا ہے ہوں اور اس کا کریکٹر، اس کا جو ٹریٹ ہے، اس کے کردار کے جو پہلو ہیں، وہ سب خدا کی مرضی سے ہم آہنگ اور خدا کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں، اور اس کی شخصیت دوسروں سے جو روح القدس یافتہ نہیں یا جن میں روح القدس کا پھل نہیں، یعنی ایمانداری نہیں، ہوں تو وہ ڈاواڈول ہوتے ہیں۔ آج ایمان رکھا، کل نہیں ہے، کچھ دیر کے بعد بہت مضبوط ایمان ہے اور پھر بالکل نہیں ہے۔ لیکن ایمانداری اس کے بالکل برعکس ہے، وہ اس قدر مضبوطی کے ساتھ، اس قدر استحکام کے ساتھ، اس قدر خدا کے ساتھ پیوست ہوتا ہے کہ کوئی اور بیرونی اور خارجی قوت اس کو خدا سے جدا نہیں کر سکتی، ہوں اور یہ ایمانداری ہے۔ اور جب انسانی زندگی میں یہ پہلو ہے تو اس کے معنی ہے ریلائنس یسوع مسیح پر، نجات کے لیے خدا پر بھروسہ، اور یسوع مسیح کی صلیب کی طرف وہ دیکھتا ہے جہاں اسے نجات حاصل ہوتی ہے، اور یہ ایسی قوت ہے جس سے ایماندار کا ایمان اور مستحکم ہوتا ہے، ہوں اور ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسٹرانگلی خدا پر بھروسہ کرتا ہے، اور خدا کے اس کلام پر بھی اس کا بھروسہ ہے، اور اس ایمان سے وہ خدا کے فضل اور خدا کی محبت کو جانتا ہے کہ خدا پرفضل ہے، خدا رحیم ہے، خدا کرم کرنے والا ہے، اور اس طرح اس کی شخصیت خدا کی اس محبت کو اس مضبوط ایمان کے ساتھ یا اس ایمانداری سے وہ خدا کی اس محبت کو جانتا ہے، اور خدا کا فضل اور رحم بھی اسے اس ایمان سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام مقدس میں رومیو چوتھے باب کی 16ویں آیت کو پڑھیں تو خدا کے کلام مقدس میں عہد جدید میں رومیو چوتھا باب 16ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، اسی واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو، اور وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے، نہ صرف اس نسل کے لیے جو شریعت والی ہے بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہیم کی مانند ایمان والی ہے۔ وہی ہم سب کا باپ ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا۔ اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہیں۔ وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو، اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارہ کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا، اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدہ میں شک کیا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی، اور اس کو کامل اعتقاد ہوا کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ایمانداری کے ایمان رکھنے والا ایماندار اس بات پر کہ خدا نے جو وعدہ کیا وہ اس کو پورا بھی کرے گا، اور یہاں ابراہیم کی مثال دی گئی ہے کہ اگرچہ اس کا جسم ضعیف ہے لیکن اس کا ایمان ضعیف نہیں ہے، تو ایسا ایماندار، اب یہ ایمانداری ہماری زندگی میں بھی چاہیے، کیونکہ ابراہیم ایمانداروں کا باپ ہے، اور خدا نے اس سے وعدہ کیا میں تجھے اولاد بخشوں گا، اور اسے اس بات پر غور نہیں کیا کہ وہ ضعیف العمر ہے یا وہ
اب اس حالت میں نہیں رہا، حالانکہ اس کی بیوی ایسا سوچتی بھی ہے، لیکن وہ خدا کے اس وعدے پر ایمان لایا۔ تو ہم خدا کے کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ ایمانداری یہ ہے کہ جو خدا نے وعدہ کیا، ایماندار، ایمان رکھنے والا، جی تو ایمان رکھنے والا وہ شخص خدا کے وعدوں پر بھروسہ بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی شک نہیں کرتا۔ جو خدا نے فرمایا اس پر کامل اعتقاد، یعنی ڈیپ ٹرسٹ اس کا خدا کے وعدوں پر ہے، اور اس بات پر بھی اس کا کامل یقین اور ایمان ہے کہ خدا ان وعدوں کو پورا کرے گا۔ اگرچہ ہم ابراہم کے حوالے سے یہ سیکھتے ہیں، وہ خود تو ضعیف ہے لیکن اس کا ایمان ضعیف نہیں، جی اور وہ یہ سوچتا ہے کہ جو خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے خدا اسے پورا کرے گا۔ تو ایمانداری یہ ہے، یعنی اس طرح کیا ہماری زندگی میں ایمان ہو کہ ہم اپنے حالات، گرد و بیش کو اور اپنے سراؤنڈنگز کو یا اپنی حالت پر غور نہ کریں، بلکہ جس نے کلام کیا ہے نا، اس کے کلام کو کہ وہ قادر ہے اور وہ اپنے کلام کو پورا کرے گا، اور جو اس نے فرمایا یقیناً ان وعدوں کی تکمیل وہ کرے گا۔ تو ہمیں اس طرح کی ایمانداری چاہیے جس میں ہم خدا کے فضل اور رحم کو ایمان سے حاصل کر سکتے ہیں، یعنی فیتھ سے ہم خدا کے رحم اور خدا کے فضل کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایمان ایسا ایمان ہے جس میں کسی طرح کا شک نہیں ہے۔ آئیے خدا کے کلام مقدس میں یعقوب کا عام خط پہلا باب اور اس کی جب ہم چھٹی آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ اب ایماندار کو اس طرح ایمان رکھنا ہے کہ جو کچھ وہ مانگتا بھی ہے اس میں شک نہ کرے، اور یہاں بیان کیا ہے کہ شک کرنے والا اس طرح کا ہے کہ سمندر کی لہر کی طرح، ابھی بڑی تیزی کے ساتھ لہر آ رہی ہے، بہت بلند ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ بالکل زمین بوس ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ایسے لوگ جو شک کرتے ہیں یا جن کے ایمان میں شک ہے، اگر وہ کتنا بھی بلند ان کا ایمان ہے لیکن وہ ایمان بالکل اس کا گراف گر جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس جو خدا کے کلام پر کامل بھروسہ رکھتا ہے اس کے ایمان کا گراف کبھی نہیں گرتا بلکہ اور بلند ہوتا ہے، اور اس ایمان سے پہاڑ بھی ہٹ جاتے ہیں، اس ایمان سے سمندر دو حصے میں بحر کلثم کا ہم دیکھتے ہیں۔ اس سے ایمان کے ساتھ جب کہا تو یہ ایمان ہے کہ خدا اس سمندر کو دو حصے کر سکتا اور خدا نے کر کے دکھایا۔ اب جو اس کے اندر سے گزر رہے ہیں نا، ان کا بھی ایمان کہ ایسا نہیں ہے کہ درمیان میں جائیں گے اور ایک دم پانی آ جائے، ان کا ایمان، اس ایمان میں شک نہیں ہے، بالکل۔ اور جب شک نہیں ہے تو معجزات ظہور ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ایمان سے ہمارے خدا کے عجیب کام اور معجزات ہماری زندگی میں نظر آتے ہیں، اور ہم اپنی ایمان کی آنکھوں سے خدا کی لازوال محبت کو، اس قدرت کو، اس جلال کو جو اس میں ہے اور وہ قادر ہے، ہم اس کو جان سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یہ قدرت کے ساتھ کام کرے گا۔ اب ہوا سے وہ اچھلتی ہے، ہوا سے بہتی، اس کا معنی ہے ایکسٹرنل فیکٹر جو ہے وہ اس پر اثر انداز ہے، ہوا اس پر اثر انداز ہے، لیکن ایماندار کی زندگی میں کوئی ایسی خارجی قوت نہیں بلکہ روح القدس اس کی زندگی میں ہوتا ہے، اور روح القدس کا پھل ہے، اور روح القدس اس میں ایمان کو بڑھاتا ہے۔ اور جب روح القدس کا پھل ایمان کی صورت میں ہے یا ایمانداری کی صورت میں ہے تو پھر اس ایمان کا گراف کبھی گرتا نہیں، کہ جیسے لہر بہت اونچی ہے، ہم اگر کراچی میں سی ویو جائیں دیکھیں، لہریں آتی ہیں، جب لہر آتی ہے تو اس قدر بلند و بالا ہوتی ہے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ساحل پر آتے آتے بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان بہت ہے،
لیکن اس ایمان کے ساتھ شک ہے تو وہ پھر اس کا گراف گر جاتا ہے. لیکن ایسی ایمانداری جس میں شک نہ ہو، ایسا ایمان جس میں شک کی ذرا بھی گنجائش نہ ہو، تو ہم اپنی حالت کو نہیں بلکہ جس نے کلام کیا ہے نا اس پر بھروسہ کرتے ہیں. رومیو 10واں باب 8ویں آیت بلکہ کیا کہتی ہے؟ یہ کہ کلام تیرے نزدیک ہے بلکہ تیرے منہ اور تیرے دل میں ہے. یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا. کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا. کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ وہی سب کا خداوند ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں کے لیے فیاض ہے. کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا. مگر جس پر وہ ایمان نہیں لائے اس سے کیوں کر دعا کرے، اور جس کا ذکر انہوں نے سنا نہیں اس پر ایمان کیوں کر لائے، اور بغیر منادی کے کرنے والے کے کیوں کر سنے، اور جب تک وہ بھیجے نہ جائیں منادی کیوں کر کریں. چنانچہ لکھا ہے کہ کیا ہی خوش نما ہے ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خوشخبری دیتے ہیں، لیکن سب نے اس خوشخبری پر کان نہ دھرا. چنانچہ یسایہ کہتا ہے خداوند ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا؟ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح مسیح کے کلام سے. اب ایمان کی افزائش، ایمان کی نشوونما اور ایمان کے کلٹیویشن اور ایمان کے گروتھ، اس کے لیے کلام. ہم، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام کلام سے. منادی وہ ذریعہ ہے جس سے ایمان بڑھتا ہے، اور اسی لیے خدا نے اپنے پیغمبروں کو اور اپنے خدام کو، اپنے انبیاء کو اس دنیا میں مبعوث کیا تاکہ وہ خدا کے کلام کو اور خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، اور کلام سننے سے. اور یہاں عہد جدید میں جو خاص بات، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح مسیح کے کلام سے. جب مسیح کا کلام سنتے ہیں اس سے ایمان بڑھتا ہے، اور ایسا اسٹرانگ ایمان، ایسا ڈیپ فیتھ، ایسے ڈیپ ریلائنس جس سے خدا پر ریلائی کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں اس کے کلام پر، اور پھر خدا کام کرتا ہے. اور میں اپنی گواہی یہاں شیئر کرنا چاہوں گا ہم، کہ 1995 میں مجھے اسکن کینسر ہوا اور ڈاکٹرز نے کہا کہ 6 مہینے زندہ نہیں رہ سکتا. میں نے خداوند پر بھروسہ کیا اور یہ ایمان رکھا کہ یسوع نے لازر کو جو 4 دن سے قبر میں تھا، ہم، یسوع نے کہا اے لازر نکل آ، تو وہ کفن سمیت باہر آ گیا. اب میں نے ایمان رکھا اس بات پر کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، تو کینسر کے مریض کو تو یقیناً بڑا آسان ہے اس کے لیے. بالکل جو مرے ہوئے کو زندہ کر سکتا ہے، مرنے والوں کو زندہ کرنا تو اس کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں. ہم، میں نے اس پر ایمان رکھا، اور 2 اگست 1995 کو خدا نے مجھے اسکن کینسر سے شفا دی. تو ایمان کی قوت ہمیں زندگی بخشتی ہے، اور ایمان ہماری زندگی میں شک کے بغیر ہے. شک ہے تو ایمان بہت بڑا ہے، لیکن شک ایسے ہی ہے جیسے غبارہ ہے، بہت بڑا ہے، ہم، اس میں بڑی ہوا بھری ہے، لیکن شک اس پن کی طرح ہے یا اس کانٹے کی طرح ہے جو اس میں چبھتا ہے اور بالکل وہ ختم ہو جاتا ہے. ہمیں شک نہیں کرنا ہم. خدا پر، خدا کے وعدوں پر. بالکل آپ نے درست فرمایا، اور ابراہم کی بہت خوبصورت اگزامپل آپ نے یہاں پر شیئر کی. گو کہ وہ ضعیف ہو چکا تھا لیکن اس کا ایمان ابھی بھی جوان تھا. سو اسی کے ساتھ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ کے مشاہدے میں کبھی ایسا آیا ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر ایک ایماندار بے ایمانی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ آج جہاں تک ایماندار کا بے ایمان ہونا ہے تو اس کی جو خاص وجوہات ہیں، جیسے ابھی ہم نے خدا کے کلام مقدس میں جب وہ کلام سننا بند کرتے ہیں ہم، تو ان کا ایمان کی افزائش نہیں ہوتی.
اور جب وہ شک کرتے ہیں تو ان کے سٹیٹس بدل جاتا ہے، ایمان سے ایماندار سے بے بے ایمان. ایمان ہو جاتا تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم خدا کے کلام پر اور اس کے وعدوں پر کبھی بھی شک نہ کریں. عبرانیہ 10واں باب 23ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہیں کیونکہ جس سے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے. اب وہ ایماندار سے بے ایمان اس وقت ہوتے ہیں جب وہ تھامے نہیں رہتے اپنے اس ایمان کے اقرار کو، بالکل. اور جب وہ تھامے نہیں رہتے وہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ گر جاتے ہیں. تو اس لیے ایمان کے ساتھ ہمیں مضبوطی سے تھامے رہنا ہے اس ایمان پر کہ ہمارا خدا زندہ ہے، جو اس نے فرمایا وہ یقیناً ایسا کرے گا. اب میرے پاس جو صورتحال تھی یا میرے سامنے جو صورتحال تھی، اب آنکولوجسٹ کا کہنا تھا کہ میں 6 مہینے بھی زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن میں نے نا مضبوطی سے اس ایمان کو تھامے رکھا اور ایمان کی اس دوڑ میں آگے بڑھتا رہا کہ خدا وعدوں میں سچا ہے. اگر خدا اس وقت یہ کر چکا ہے ماضی میں تو حال میں بھی کر سکتا ہے اور مستقبل میں بھی کر سکتا ہے، بالکل. کیونکہ یسوع مسیح کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے. تو جب اور اگر میں اس بات کو کہتا کہ پتہ نہیں خدا مجھے شفا دے گا بھی یا نہیں، یا وہ تو پتہ نہیں ماضی کی بات ہے اب حال میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں، تو جب ہم خدا کے کلام پر بھروسہ کرتے ہیں کہ خدا جو ماضی میں کر چکا ہے حال میں بھی کرے گا اور مستقبل قریب اور مستقبل بعید میں بھی وہ سب کچھ کرے گا، تو ہم اس ایمان کو تھامے رہتے، پھر بے ایمانی کی طرف رواں دواں نہیں ہوتے، بلکہ ہم دن بدن ایمان میں اور مضبوط اور مستحکم ہوتے چلے جاتے ہیں. خدا کے کلام مقدس میں مرکز کی انجیل 5واں باب 25ویں آیت میں لکھا ہے، پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی. یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی. اور پھر اور اس کا خون بہنا بند ہو گیا اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی. یسوع نے فی الفور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا کس نے میری پوشاک چھوئی؟ اس کی شاگردوں نے اس سے کہا تو دیکھتا ہے بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے، پھر تو کہتا ہے مجھے کس نے چھوا؟ اسے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا اسے دیکھے. وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ سچ اس سے کہہ دیا. اب دیکھیں ایمان کا گراف بڑھتا ہے جب ہم اپنے جی میں کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے ہو جائے گا، اور ایماندار سے بے ایمان اس وقت ہوتے ہیں جب اپنے جی سے نہیں کہتے، بس سپرفیشل فیتھ رکھتے ہیں. اور یہ سپرفیشل فیتھ نہیں بلکہ ایکسٹرا آرڈنری فیتھ ہے، اور یہ خدا کے پاک روح سے ہماری زندگی میں پیدا ہوتا ہے. اور اس نے یہ ایمان رکھا میں پوشاک کو چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی، اور ایسا ہی ہوا، فی الفور شفا پائی. اور اس کے شاگرد کہتے ہیں یسوع نے کہا کس نے مجھے چھوا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں لوگ تجھ پر گرے پڑتے ہیں. اب گرے پڑنے سے دباؤ زیادہ ہے لیکن چھونے سے کوئی خاص نہیں. لیکن ایمان کے ساتھ خدا کے پاک روح نے کام کیا اور قوت یسوع سے نکلی اور اسے ہیل اپ کیا. تو ہمارے ایمان کا گراف اس وقت مینٹین رہتا ہے جب ہم حبقوق 2 باب اور اس کی 4 آیت کو پڑھیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے، دیکھ متکبر آدمی کا دل راست نہیں ہے لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا. اب صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا کیونکہ وہ سچے دل سے، کامل دل سے اپنی سوچوں خیالوں اور اپنے دلائل اور اپنے فلسفی سے نہیں چلتا، بلکہ خدا کے پاک روح نے اس میں یہ پھل پیدا کیا ہے
اور وہ کامل بھروسے کے ساتھ خدا پر اور اس کے کلام پر اعتقاد رکھتا ہے اور اس وجہ سے وہ زندہ رہتا ہے۔ تو صادق اپنے ایمان سے زندہ رہتا ہے، اپنے ایمان سے شفا پاتا ہے، اپنے ایمان سے برکت پاتا ہے، اپنے ایمان سے خدا کی حضوری میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور خداوند اسے سرفرازی اور اس کو زندگی کی تمام نعمتوں سے معمور کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی میں ایمان ہے، ایمانداری۔ اب جب اس میں ایمان ہے تو اس میں وہ تمام صفات جو خدا کی ہیں اس میں آئیں گی۔ اب وہ کام بھی کرے گا، ایمانداری سے کرے گا۔ اب اسے یہ نہیں کہ دوسرے کیا کرتے ہیں، بلکہ اسے یہ کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ بالکل وہ کسی انسان کو دکھانے کے لیے نہیں کرے گا، بلکہ جانتا ہے کہ اس کا خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ اب جہاں وہ جاب بھی کرے گا تو وہ اس ایمان کے ساتھ کہ انسان کے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے کر رہا ہوں، اور اس وجہ سے وہ اس کی کارکردگی اچھی ہوگی، ایفیشنسی زیادہ ہوگی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ صرف باس کو نہیں بلکہ زندہ خدا کی اس پر نظر ہے، اس لیے وہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا اور اس کی گفتار میں شائستگی ہوگی، اس کے کردار میں پختگی ہوگی، اس کے دوسرے لوگوں کے ساتھ جو باہمی تعلقات ہیں نا، ان باہمی تعلقات میں بھی ہم یہ محسوس کریں گے کہ خدا پر یقین اور بھروسے کے سبب سے باہمی تعلقات میں بھی اس کے خوشگوار تعلقات ہوں گے۔ تو اس طرح خدا کی برکات اس کی زندگی میں آئیں گی اس ایمانداری سے، اور وہ کبھی ایمانداری سے بے ایمان نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ خداوند میں بڑھتا رہے گا اور خدا اس پر اپنا دانا ہاتھ رکھے گا اور اس کا ایمان بھی بڑھے گا، اور وہ خدا کی حضوری میں اور خدا کی معموری سے وہ یعنی جس درخت میں پھل آتا ہے نا، باغبان کی بھی اس پر توجہ ہے، اس میں اور پھل آتا ہے۔ تو خداوند کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں ایمان کے ساتھ زندگی گزارے۔ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، ایمان سے ہمیں شفا ہے، ایمانداری سے ہمارے جاب میں بھی خدا قدرت کے ساتھ کام کرتا ہے، کیونکہ جب ہمارا خدا پر بھروسہ ہے تو جو کام کریں گے وہ ایکسلنٹ ہوگا اور اچھا ہوگا تو دوسرے انسان بھی، کیونکہ جب ایمان کے ساتھ کوئی زندگی گزارتا ہے تو وہ خدا کی نظر میں بھی مقبول ہے اور انسانوں کی نظر میں بھی مقبول ہے، اور خداوند اس پر ہمیشہ اپنی برکات کا نزول کرتا ہی رہتا ہے، یعنی سلسلہ برکت جاری و ساری رہتا ہے۔ بالکل، بہت خوبصورتی کے ساتھ بشپ صاحب آپ نے ایمان کے بارے میں ہمیں سکھایا اور بتایا بھی، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ عزیزو، آج ہم نے ایمانداری کے پھل پر بات کی اور یقین رکھتے ہیں کہ آپ نے بہت کچھ اس سے سیکھا ہے، اور ضرور ہے کہ آپ دوسروں کو بھی اس ٹاپک کے بارے میں سکھانے والے ہوں۔ جب آپ اس سیشن کو دیکھیں تو ضرور اس کو دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیو ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔